कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ो रफ़ीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और आज इरादा है कि आपसे ज़रा दोस्ताना सी गपशप हो जाए। लिहाजा अगर आपका शुमार उन अफराद में है जो चाहते हैं कि भाई बात मुख्तसर किया करें, बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो यही मौका है कि आप इस तवील गुफ्तगू को छोड़ जाएं और अपना बेशकीमत वक्त बचा लें। अलबत्ता अगर आप मेरे उन दोस्तों में शामिल हैं जो मुझसे सुनना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आज की इस बज़ाहिर मुंतशिर गुफ्तगू में भी सोचने के ऐसे ज़ाविया आपको इंशाअल्लाह हासिल होंगे जो इससे पहले शायद आप पर मुनकशिफ ना हुए हों। तो चलिए आगाज़ करते हैं। अम, मैं अपने हल्का अहबाब में ये बात पहले भी कहता आया हूं कि पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि सवाल पूछा कैसे जाए। सबसे पहले गौर करने की बात यह है कि गौर किया कैसे जाता है। हम इंसानों को, उस इंसानों के स्वादे आजम को कह लीजिए, एक गलत फहमी या खुश फहमी ये लाहक होती है कि हमें सोचना समझना आता है, हमें तफक्कुर तदब्बुर करना आता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप भी ये बात जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो तदब्बुर और तफक्कुर करके फिल वाक़े हिकमत के मोती दूसरों के लिए भी खोज लाते हैं और अपनी जात की भी बेहतरी का सबब बनते हैं। तो ये तदब्बुर और तफक्कुर कैसे किया जाता है, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। ठीक है, या हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि भाई ये तो सभी को आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चाइनीज मकूला है, एक चीनी कहावत है। वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे उन हजारों दाव से कोई खतरा नहीं है जो तुमने एक दफा प्रैक्टिस किया, लेकिन मुझे उस एक दाव से बड़ा खदशा है जो तुमने हजारों मर्तबा प्रैक्टिस किया। इसी तरीके से एक अंग्रेजी मुहावरा है या मकूला है कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सुना है ना आपने कि जो प्रैक्टिस है, जो दोहराना है, जो मश्क है, वो इंसान को परफेक्ट बना देती है उस चीज के अंदर। तो हर चीज की प्रैक्टिस आपको उस चीज में एक्सपर्ट बना देती है। तो क्या हमने कभी गौर व फिक्र करने की भी प्रैक्टिस की है, तदब्बुर और तफक्कुर करने की भी प्रैक्टिस की है? ये सवाल हमें चाहिए कि हम सब अपने आप से पूछें कि क्या वाकई हमने ये प्रैक्टिस की है कि नहीं। और जैसा मैंने कहा कि आप जो करते हैं वही बन जाते हैं। ठीक है, यानी जिस चीज को आप दोहराते रहते हैं या उसकी मशक करते रहते हैं, उसके माहिर बन जाते हैं। यानी आप लोगों की मदद करना शुरू करें, लोगों में मस्बत बातें करना शुरू करें, तो आपसे मस्बत इंसान कोई नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप तनकीद करना शुरू कर दें, तो यकीन करें कि आप दुनिया की मस्बत तरीन चीज के ऊपर भी तनकीद कर सकेंगे। ठीक है, आप नाकिद बन जाएंगे पूरी तरीके से। तो जिस चीज को भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज को भी आप अपनी जिंदगी में मुस्तकिल तौर पर शामिल रखते हैं, उसे दोहराते रहते हैं, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और उसके आप माहिर होते चले जाते हैं। तो गौर व फिक्र के ऊपर भी हमें ये लाजमी ज़रूरत है कि हम प्रैक्टिस करें, उसको देखें कि भाई हम वाकई गौर व फिक्र करते भी हैं कि नहीं करते। यानी बाज़ लोगों को ये गलत फहमी भी लाहक हो जाती है कि शायद तदब्बुर और तफक्कुर की मश्क से मुराद ये है कि आप कोई साधु बन के जो है ना, वो संत बन के आंखें बंद करके जो है ना बैठ जाएंगे तो तदब्बुर और तफक्कुर होगा। ऐसे भी होता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे नहीं होता। मुराकबा जैसे आप कहते हैं, या इसी तरीके से मेडिटेशन कहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, तो ये जितने भी मामलात हैं, इससे भी इंसान गौर करता है, लेकिन ये वाहिद तरीक नहीं है। हर इंसान का एक अलग मामला है। यानी मैं आपको बताऊं कि मेरा जो मुराकबा है या तफक्कुर और तदब्बुर है, वो चहलकदमी है। तो मैं रोज़ाना जो है वो कोई 1 घंटे के लिए वॉक करता हूँ, और मैं उसमें अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ। और वो वॉक कोई मुझे सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं होती कि मैं कोई बहुत तेज वॉक कर रहा हूँ, बल्कि मैं सोच रहा होता हूँ। उस वक्त मेरा जहन मशगूल होता है तफक्कुर में, तदब्बुर में। और वो किसी भी बात पे हो सकता है, वो मेरी अपनी जिंदगी पे भी हो सकता है, वो कायनात के मज़ाहिर पर भी हो सकता है, वो कुरान की आयत पर भी हो सकता है, वो और किसी बात के ऊपर हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक फलसफियाना गौर व फिक्र, एक आजादाना गौर व फिक्र, ये मेरी आदत है। इसी तरीके से बाज लोग जो हैं, वो चाय पीते हुए, ठीक है, उनको जब वो चाय पी रहे होते हैं, तो ये वो मौका होता है जिस वक्त तदब्बुर और तफक्कुर कर रहे होते हैं। तो आपका कोई और तरीक हो सकता है, साइकिलिंग करते हुए आप कर सकते हैं। तो कौन सा वो मौका है जो आप इख्तियार करें? जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप बाकायदा किसी जगह बैठेंगे चौकड़ी मारकर, ठीक है, और आंखें बंद करके तभी तदब्बुर और तफक्कुर होगा। असल समझने की बात यह है कि तरीक आप कोई भी इख्तियार करें, लेकिन तफक्कुर की, तदब्बुर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मश्क होनी चाहिए।
ٹھیک ہے، اور اسی سے جو ہے نا انسان بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے کسی دوسری چیز میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک کتاب بڑے زمانے پہلے کی مجھے یاد آئی اس وقت بات کرتے ہوئے، کہ ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس کا یعنی جب میں نے ٹائٹل دیکھا، کتاب کا ٹائٹل یا اس کا سرورق دیکھا، تو جو اس کا عنوان تھا اس نے میری توجہ کو مبذول کر لیا۔ عنوان بڑا دلچسپ تھا، عنوان تھا دو قرآن، یعنی دو قرآن۔ اب یہ ظاہر ایک عجیب سی بات ہے یار، قرآن تو ایک ہی ہے، یہ دو قرآن کیسے رکھ دیا؟ اور یہ عنوان رکھ دیا اس کتاب کا، ٹھیک ہے، ٹائٹل رکھ دیا۔ اس کے رائٹر تھے ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کون آدمی ہے کہ جو دو قرآن کے نام سے کتاب لکھ رہے ہیں؟ تو میں نے پھر کتاب خریدی، پڑھی، اور وہ بڑی شاندار کتاب ثابت ہوئی۔ یعنی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک اچھی کتاب میں اس کو شمار کرتا ہوں۔ تو دو قرآن کے اندر جو بات انہوں نے بیان کی، وہ یہ نہیں کی کہ کوئی ایک اور قرآن بھی جو ہے نا وہ کہیں کسی غار میں محفوظ رکھا ہے، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو، قرآن جو ہے وہ آیات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی قرآن مجید میں کیا ہے؟ سورتیں ہیں، اور سورتوں میں آیات ہیں، تو آیات کے مجموعے کو ہم قرآن مجید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے اسی کلام کے اندر اپنی دین کے اور اپنی فطرت کے دیگر مظاہر کو لفظ آیت ہی سے موسوم کیا۔ یعنی قرآن مجید کے بیان کے مطابق سورج ایک آیت ہے، ستارے آیت ہیں، چاند آیت ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہے، جو ہمارا نفس ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پرسونا ہے، یہ اللہ کی آیت ہے۔ اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ آیت کا استعمال کیا ہے، کہ وہ اللہ کی ان آیات پہ غور کرتے ہیں۔ تو گویا آیات اس قرآن مجید کی کتاب کے اندر بھی ہے، کہ جو دو گتوں کے درمیان صفحات پہ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ جو صحیفہ کائنات ہے جسے اللہ پاک ہی نے کریٹ کیا ہے، اس کی بھی جو تمام چیزیں ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی آیت ہیں، نشانی ہیں، جو اسی خالق کی جانب ہمیں جوڑتی ہیں اور لے کر جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے، اس رعایت سے انہوں نے بات سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی قرآن تو دو ہیں، ایک قرآن وہ ہے کہ جو تمہارے پاس صفحات میں موجود ہے، اور یہ ایک صحیفہ کائنات ہے، یہ بھی کتاب اللہ، یہ کتاب فطرت، اس پر بھی غور کرنا، یعنی بینگ اے سائنٹسٹ آپ اس پر غور کریں۔ اور قرآن مجید میں بارہا آیات ہیں نا، اس کے اندر کے جو زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں، جو دن اور رات کے آنے پر غور کرتے ہیں، وہی تو اصل میں اولو الالباب ہیں، وہی تو اصل میں صحیح عقل، سالم عقل والے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید میں بارہا بیان ہوا ہے، بے شمار آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ وہ رعایت تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے اسے دو قرآن کہا۔ میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تو بعض اوقات ایک مذہبی ذہن یہ سوچنے لگتا ہے کہ غور و فکر شاید صرف اللہ کی آیات ہی پر کیا جائے گا جو کہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، اس پر غور و فکر کرنا، جانوروں کے اوپر تحقیق کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنے کے مصداق ہے، اور اگر اسے صحیح نیت سے کیا جائے تو عبادت ہے۔ تو تفکر اور تدبر جس پریکٹس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف سورہ اخلاص پر ہی غور کریں گے تو یہ غور کہلائے گا، بلکہ کسی بھی چیز کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پالش کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی یہی اصل ہے، یعنی جانوروں سے اس کو ممتاز کرنے والی صفت ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے، تفکر تدبر کرتا ہے۔ تو یہ لازمی کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کائنات کے بارے میں۔ تو چلیے، کائنات کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی کائنات پر اگر ہم غور کریں تو کیسے کریں؟ تو کائنات کو دیکھنے کے بہت سے زاویے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یوں تو آپ ایک درخت پر بھی جو ہے نا سوچیں تو آپ کو سالوں لگ جائیں، اس پہ سوچتے رہیں، اس کی پتے کی ساخت پر سوچیں، بے شمار اس کی جو بھی اس کے جو سائنٹیفک پروسیس ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پولرائزیشن کیسے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ تو ہر چیز پہ تحقیق کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم ایک جنرل، ایک واسٹ اسپیکٹرم کے اندر بات کرتے ہیں، تو ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ تو کائنات پر غور ایک سائنسی انداز میں، ایک فلسفیانہ انداز میں، ایک پر حکمت انداز میں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ خلیل جبران کہتا ہے کہ بھئی تم درخت کی طرح بنو، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا پھل اسے بھی دیتا ہے جس کو بھوک ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے بھوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھید بھاؤ نہیں کرتا، اس کا سایہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو سایہ دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا، تو مجھے درخت کی مانند بننا ہے جس کا سایہ بھی، جس کا پھل بھی، جس کا پھول بھی سب کے لیے ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس نے اپنا ایک سبق اخذ کیا اسی غور و فکر کے ذریعے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی سائنسدان ہوگا تو وہ بتائے گا کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے نا ایک ہی کیا کہتے ہیں درخت کی نسل کے اندر اقسام ہوا کرتی. ٹھیک ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ان کے پروسیسز کام کرتے ہیں. وہ ایک الگ طریقے سے اس کو اپنی انٹلیکٹ کی مشق بنائے گا. تو سوچنے کے، تدبر اور تفکر کرنے کے بھی بے شمار زاویے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کائنات کو بھی دیکھیں تو ایک نظر سے آج ہم غور کرتے ہیں اس کائنات پہ تو دیکھیے یہ کائنات ایک مجموعہ ازداد معلوم ہوتی ہے. ایک مجموعہ ازداد ہے یہ کائنات، جہاں ہر شے کا وجود اس کی ضد سے قائم ہے. یعنی اٹس اے کمبینیشن آف اپوزٹ. ہر چیز اس کی ضد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے الٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے اینٹونیم کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے، کیا کہنے کا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اندھیرا نہ ہو تو اجالے کو کون سرائے گا؟ اگر بیماری نہ آئے تو صحت کو نعمت کون تصور کرے گا؟ اگر بدصورتی نہ ہو تو خوبصورتی کو اپریشیٹ کون کرے گا؟ تو ہر شے کا وجود اس کی ضد سے قائم ہے، اس کی ضد سے منسلک ہے. لیکن اب مزید غور کیجئے اس کے اوپر تو معلوم چلتا ہے کہ یہ جو ضد ہے یہ ایک جوڑے کی طرح ہے. ہر شے کا ایک جوڑا بنا ہوا ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزوں پہ آپ غور کرتے ہیں، زمین اور آسمان کا جوڑا ہے. ٹھیک ہے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے. تو ہر چیز میں جوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہی بات کلام اللہ میں بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. تو یہ الٹ کا بھی ایک جوڑا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ذرا مزید غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ جو اپوزٹس ہیں، یہ جو ضد ہیں، یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں موجود ہوتے، بلکہ ایک آتا ہے تو دوسرا رخصت ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پہلا رخصت ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزوں میں، سب میں نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک آتا ہے اور دوسرا رخصت ہو جاتا ہے. تو کیا معاملہ ہے یہ؟ یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر اندھیرا آتا ہے تو اجالا رخصت ہو جاتا ہے، اجالا آتا ہے تو اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے. رات آئی تو دن نہیں رہے گا نا، دن آئے گا تو رات ختم ہو جائے گی. اسی طرح بیماری آئے گی تو صحت مند نہیں کہلا سکتے، صحت آئے گی تو پھر بیماری کا کیا تصور. اگر بدصورتی آ گئی تو خوبصورتی کہے گی، اور اگر آپ خوبصورت ہیں تو بدصورت کہے گے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ لیتی رہتی ہے اور ایک لوپ میں بندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دن اور رات کا چکر لگ رہا ہے، اسی طریقے سے بیماری اور صحت کا چکر لگ رہا ہے، اسی طرح خیر اور شر کا چکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر گھومے چلی جا رہی ہے چیزیں، لیکن یہ ایک ساتھ سامنے نہیں ہوتی، بلکہ ایک کی جگہ دوسرا لیتا ہے، دوسرے کی جگہ پہلا لیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ ازداد کی جو کائنات ہے اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک زاویہ ہو گیا. اور کیا ہو سکتا ہے ازداد کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک کی جگہ دوسرا لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لامحدود طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو زندگی جو ہے، جس کو جو ایک بڑا ایک ٹاپک ہے ہمارے لیے کہ زندگی کا اپوزٹ کیا ہے، اس کی ضد کیا ہے. تو زندگی کی ضد ہے موت. ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد زندگی. تو کیا یہ پنرجنم کا کانسیپٹ جو ہندو پیش کرتے ہیں، کیا یہ درست ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی زندگی آئی اور موت چلی گئی، موت آئی اور زندگی چلی گئی. کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، ضروری نہیں ہے اس چیز کے اندر. یہ تو حقیقت ہے کہ بھئی ایک جو اصول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا یہی بات آپ کا خالق بھی آپ کو بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں. لیکن وہ ایک دائرے کی بات ضرور کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے، کم از کم 2 مقامات پر تو آئی ہے. سورہ غافر میں مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا ہے کہ جہاں کافر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، یعنی 2 موتیں اور 2 زندگیاں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا یہاں سے بھی نکلنے کی راہ ہے؟ تو یہ 2 موتیں 2 زندگی، یعنی ایک موت آئی پھر زندگی آئی، پھر موت آئی پھر زندگی آئی. اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کسی اور ویڈیو کے اندر. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ موت اور زندگی کا بھی ایک دائرہ، اس کی ایک انڈیکیشن کم از کم 2 مرتبہ سے قرآن مجید کے اندر ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ سلسلہ 2 سے زائد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آ گیا کہ بھئی 2 ہی بار ہے اس کے اندر. اور اس کو مزید کھولا ہے ایک حدیث کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیث بیان کی ہے اور احوال بیان کیا ہے روز جزا کا،
تو اس میں بتایا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ایک مینڈھا لایا جائے گا سیاہ کلر کا، اور بتایا جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ موت ہے، اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موت ختم ہو گئی، آج کے بعد سے یہ موت ختم ہو گئی۔ تو یعنی اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ جو سرکل چل رہا تھا، سرکل آف لائف اینڈ ڈیتھ، وہ چلتا رہتا اگر اسے خالق ختم نہیں کرتا۔ یعنی اس سرکل کو بھی تو جاری کرنے والے اللہ رب العزت ہے نا۔ تو ہم ایک چیز کو ڈسکور تو کر رہے ہیں، یعنی ہم نے مثال کے طور پہ گریوٹی کو ڈسکور کیا ہے کہ وہ نیچے کھینچتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بنائی ہے نا گریوٹی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس اصول کو پلٹ دیں کسی وقت میں اور یہ نیچے کھینچنا جو ہے نا وہ بند کر دے، بلکہ اوپر کھینچنے لگے، تو کیا کر لیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا قانون اس میں۔ تو اللہ کے پاس تو یہ رائٹ موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے کہ بھائی موت اور زندگی کے سرکل کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی یہ حدیث سے ہمیں اس کا ایک احوال پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک زاویہ ہو گیا اس الٹ کو یا اس مجموعہ اجداد کو دیکھنے کا۔ اس موقع پر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال وارد ہو کہ شاید اب آپ نے چیزوں کو ان کی ضد کے تعلق کے حوالے سے سمجھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، مگر ذرا گہری سانس لیجئے اور سوچئے کہ کیا واقعی یہ ضد موجود ہوتی ہے؟ کیا ان کا وجود واقعی ہوتا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ اندھیرا ہے تو یہ اندھیرا کیا واقعی وجود رکھتا ہے؟ اگر یہ وجود رکھتا ہے تو اندھیرے کی رفتار کیا ہے؟ یعنی ہم روشنی کی رفتار تو بتا سکتے ہیں، اندھیرے کی رفتار ہم کیوں نہیں بتا سکتے اگر اندھیرا بھی وجود رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اندھیرے کا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ تصوراتی ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اٹس اے کانسیپچول ریئلٹی، ناٹ اے لیونگ ریئلٹی۔ ریئلٹی کیا ہے؟ وہ روشنی ہی ہے، اسی لیے آپ اس کی رفتار بتا پاتے ہیں، اور اندھیرا اپنی حقیقت میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ روشنی کے عدم وجود کا نام ہے۔ اٹس دا ایبسنس آف لائٹ۔ تو اس کا اپنا ریئل وجود نہیں ہے اندھیرے کا، بلکہ روشنی کا وجود جہاں نہیں ہے وہاں ہم اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اندھیرے کا نام دے دیتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ سردی میں دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں سردی لگ رہی ہے، بہت سردی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا سردی کا وجود واقعی ہے؟ نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں تو ہر چیز کی ایک حرارت ہے، ایک ٹیمپریچر ہے، ایک گرماہٹ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سخت گرم ہے، یہ بہت گرم ہے، یہ اس سے کم گرم ہے، یہ سب سے کم گرم ہے، لیکن ہر چیز کی ایک گرماہٹ ہے۔ مگر جب وہی تپش یا گرماہٹ یا ٹیمپریچر ہمارے بدن سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سردی ہے۔ اگین اٹس اے کانسیپچول ریئلٹی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ وہی حرارت ہے جو ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے، اور حرارت کی کمی کو ہم سردی سے موسوم کر دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی ضد وجود رکھتی ہے؟ یہ ایک اور زاویہ ہے اسی بات کو سمجھنے کا یا غور کرنے کا۔ اس سے ایک اور اہم نقطہ دیکھیے نکل آتا ہے کہ ایک بڑا سوال جو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خیر ہیں، وہ تو رحمان و رحیم ہیں، وہ تو خیر کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے شر کو تخلیق کیوں کیا؟ یعنی انہوں نے شر کیوں بنایا اس میں؟ تو اس کا جواب بھی ایک فلسفیانہ انداز میں یہ ہو سکتا ہے، آپ اس سے متفق ہو نہیں متفق ہو، اس وقت صرف سوچنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا شر واقعی وجود رکھتا ہے یا یہ صرف خیر کے عدم وجود کا نام ہے؟ جیسے اندھیرا روشنی کے عدم وجود کا نام ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو شر جو ہے اٹس ایکچولی اے کانسیکوینس آف یور فری ول۔ اصل میں خیر ہے جو ہر چیز بنائی گئی ہے، لیکن ایک کا ارادہ یا ایک کا ایکشن دوسرے کے لیے شر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بکری گھاس کھا رہی ہے تو گھاس کے لیے بکری کا گھاس کھانا شر بن گیا، یا ایک شیر بکری کو کھا رہا ہے تو بکری کے لیے شیر کا کھانا شر بن گیا، حالانکہ یہ اپنی حقیقت میں شر نہیں ہے۔ اور رہی بات ان جرائم کی کہ جنہیں ہم شر تصور کرتے ہیں، جیسے کہ ریپ ہے، کسی کے اوپر تیزاب ڈال دینا ہے، یا اس طریقے کسی یتیم کے پیسے ہڑپ کر جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اسی ارادہ و اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنی حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس خیر کو جب ہم اختیار نہیں کرتے اور اپنے ارادے سے اسے ترک کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، تو پھر جو ایک کانسیپچول ریئلٹی پیدا ہوتی ہے اسے ہم شر سے موسوم کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک زاویے ہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور گفتگو کی ہے اس بارے میں۔ اور یقین کریں اس وقت میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بڑی حقیقت سمجھا رہا ہوں،
ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہے اس پر ایمان لے آئیں، اور یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو اس کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے بہت سے انکشافات آتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ کائنات ہمیں مجموعہ ازداد معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ ضد ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر رہی، بلکہ ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دائرے سے بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہ رہے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ بھائی اگر زندگی اور موت کو ہم ضد کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، لیکن 2 دفعہ کا دائرہ اللہ پاک نے بتایا ہے. اور پھر حدیث سے ہمیں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ جس نے یہ دائرہ بنایا ہے اسی نے اس دائرے کو توڑ بھی دیا، ورنہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی ایک سمبولک ایکسپریشن کے طور پہ کہ بھئی آج موت کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ساری چیز ختم کر دی گئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی اسی چیز کی جو ضد ہم کہہ رہے ہیں، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، تو یہ ضد کیا اپنے اندر جو وجود ہے اس کا وہ حقیقی ہے یا صرف ایک تصوراتی ہے، صرف ایک سمجھنے کے لیے، ایک کانسیپچول ریالٹی ہے. تو ہم پر یہ منکشف ہوا کہ یہ ایک کانسیپچول ریالٹی محسوس ہوتی ہے وغیرہ. اس میں میری کچھ باتیں درست ہو سکتی ہیں، کچھ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد آپ کے اوپر کوئی انکشاف ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو میں نے کوئی تعلیم دے دی ہے اور آپ کو پرواز کر دیا اور ایک مقدمہ پیش کر دیا. مقدمہ پیش کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہی تھا کہ غور کیسے کیا جائے، تفکر اور تدبر کیسے کیا جائے، متفق ہونا، جزوی اتفاق کرنا، کلی اختلاف کرنا، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کو کرنا چاہیے. یہی سوچنے سمجھنے کی اور مثبت تنقید کرنے کی کلید ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.